बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी बांगड़ू, जिसके मुसन्निफ हैं एम ए राहत, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 16 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ना जाने आप क्या कह रहे हैं सेठ साहब। ए मुकद्दर को रोता पड़ा, और क्या कहता। ए भाई, तेरे को खुदा का वास्ता तू ही सिफारिश कर दे अपन की। अभी किधर से पैसा लाए। वो बोलता पड़ा, तारीख गुजर चुकी है। अरे क्या करे बाबा। मिसेस दुरानी खामोशी से उसे देखती रही। सूरत हाल खुद उसे समझ नहीं आ रही थी। इस बात का वो क्या जवाब देती। बस बैठी हुई सेठ साहब की शक्ल देखती रही। सेठ साहब थोड़ी देर तक बैन करते रहे, फिर चौंक कर मिसेस दुरानी को देखने लगे। ए भाई, तेरे तो उससे अच्छे ताल्लुकात होंगे, तू भी तो कुछ बोल भाई। अरे ये नसीबो, उसका बेड़ा गर्क हो। अरे किधर से आ मरा अपन की खोपड़ी पर। नी बोलो, किधर से लाए पैसा। 1 लाख। अरे बप्पा, पूरे 1 लाख। हाय मर गयो रे। सेठ साहब गिरेबान खोलकर सीने पर फूंके मारने लगे। मिसेस दुरानी खामोशी से उसे देख रही थी। सूरत हाल किसी कदर उसी की समझ में आती जा रही थी। उसी वक्त सेठ साहब फिर बोल पड़े। नी तुम पत्थर का बना हुआ है क्या। ना बोलता है, ना हिलता है, ना चलता है। अरे बाबा, तुम भी इंसान है, कुछ बोलो। अपन को तसल्ली दो, अपन मर जाएगा, खुदा की कसम। कुछ करो हमारे लिए। अपन के पास पैसा नहीं है, सारा बैंक ओडी पड़ा हुआ है। अपन को अब रोटी भी नहीं मिलेगा। किधर से 1 लाख रुपया निकाले, बताओ तुम, मेरे को बताओ। सेठ साहब, मिसेस दुरानी सर्द लहजे में बोली, और सेठ साहब चौंक कर उसे देखने लगे। बोलो बोलो भाई, क्या बोलता पड़ा। नसीबों ने जवाब मांगा है। हैं? सेठ साहब का मुंह खुल गया। फिर वो हाँफते हुए लहजे में बोले, जवाब मांगा है? बस जवाब मांगा है। अरे बस यही बोलना था तुम्हारे को। ठीक है, बस ठीक है भाई, जाओ उसको जवाब दे दो। बोल दो उसको कि अपन के पास पैसा नहीं है, जब पैसा होएगा दे देगा। अभी किधर से लाए, अपन मरने को तैयार है, बस तैयार है। जाओ बोल दो नसीबों को। जाओ भाई, अब अपन क्या करे। सेठ साहब ने गुस्सीले लहजे में कहा। मिसेस दुरानी कुर्सी खिसका कर खामोशी से खड़ी हो गई थी और फिर दरवाजे की तरफ मुड़ गई। लेकिन अभी वो दरवाजे तक पहुंची भी ना थी कि सेठ साहब ने कुर्सी खिसकाकर उसकी तरफ दौड़ लगा दी। ए भाई, नहीं थोड़ा सुनो तो। ओ तेरे को खुदा का वास्ता सुनो तो। मिसेस दुरानी रुक गई। कहिए, उसने सर्द लहजे में कहा। भाई तू मुसलमान है। हाँ हूं। इंसान है। ये तुम खुद अंदाजा लगाओ। क्या अंदाजा लगाए बाबा। उस बदनसीबों ने तो अपन को कोई अंदाजा लगाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो मैं क्या करूं। ए सुन तो भाई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरी बात तो सुन ले। नी मेरे को 1 लाख रुपया कर्जा दे दे। कौन, मैं? तो और किसको बोलता पड़ा बाबा। आप मुझसे मजाक कर रहे हैं सेठ साहब। ए काला काफिर हो जो मजाक करता हो। भाई मेरी बात मान ले। आपका दिमाग खराब है सेठ साहब। क्यों भाई क्यों। तू अपन की हालत का अंदाजा नहीं लगा रही। अपन बहुत परेशान है, खुदा की कसम। तो मैं क्या करूं। मैं जाकर नसीबों को बताए देती हूँ कि आपने क्या जवाब दिया है। मिसेस दुरानी फिर दरवाजे की तरफ मुड़ गई। सुने तो भाई, अपन का मगज खराब हुआ पड़ा है, इसलिए अपन उल्टी सीधी बातें बोलता पड़ा। अरे बाबा माफ कर दो, खुदा के वास्ते माफ कर दो। अपना तो बेड़ा गर्क हो गया। अरे ऐसा मत बोल देना तुम उसको, वो हमारी आंतें बाहर निकाल देगा। नहीं भाई, थोड़ा बैठो, रुक जाओ। क्या पिएगा तुम, ठंडा पानी मंगवाएं? सेठ साहब ने पूछा। नहीं शुक्रिया, मगर अब आप और क्या कहना चाहते हैं। मिसेस दुरानी ने कहा। अरे क्या कहेगा बाबा, थोड़ा सोचने दो, सोचने का मौका दो। बैठो बैठो। बैठो नहीं, तुम तो उठकर भागता पड़ा, जैसे हम तुमको खा जाएगा। बैठो भाई बैठो, हम शरीफ आदमी हैं, सेठ साहब ने कहा, और मिसेस दुरानी एक गहरी सांस लेकर कुर्सी की जानिब बढ़ गई। सेठ साहब ने अपनी कुर्सी पर बैठकर दोनों पांव ऊपर रखे और दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। वो किसी उदास उल्लू की मानिंद नजर आ रहे थे। ऐनक खिसक कर नाक की नोक पर आ गई थी और सर के बाल बुरी तरह बिखर कर टोपी से बाहर निकल आए थे। देर तक तो खामोशी रही। सेठ साहब इसी तरह उदास और मुतफक्किर बैठे रहे थे। फिर मिसेस दुरानी भी बोर हो गई।
آپ مجھے کوئی جواب نہیں دیں گے؟ مسز درانی نے غصیلے لہجے میں کہا، اور سیٹھ صاحب کے دونوں پاؤں ایک دم ہی کرسی سے نیچے کھسک گئے۔ ان کا سر میز کی ٹاپ سے ٹکرایا تھا اور وہ دونوں ہاتھ میز پر ٹکا کر اس طرح مسز درانی کو دیکھنے لگے جیسے ابھی ابھی وہاں اس کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہو۔ دیر تک اسی طرح دیکھتے رہے، پھر ایک گہری سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹک گئے۔ اس سے بولو کہ اب ان کے پاس آج کل روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ ابھی ہم نے اس کو 30,000 دیا تھا تو اس نے بولا تھا کہ تھوڑے دن تک پریشان نہیں کرے گا، پر بابا پھر اس نے تقاضا کر دیا، اپنی تو جان مصیبت میں آ گئی ہے۔ ارے کیا کرے بھائی، تم ہی ہماری کچھ مدد کرو۔ میں اسے یہ بات بتا دوں کہ آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے؟ مسز درانی نے پوچھا۔ ارے بتاؤ گی نہیں تو پھر کیا کریں گے ہم؟ ابھی اس کو بولو تھوڑا معافی دے دے، تھوڑا موقع دے دے، نہیں ہم پیسے کا بندوبست کر لے تو پھر اس کو ادائیگی کر دے گا۔ ہاں ذرا آرام سے بولنا، نہیں ٹھیک ہے؟ بہت بہتر، مسز درانی نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازے تک پہنچی تھی کہ سیٹھ صاحب ایک بار پھر سر پیٹتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے۔ بائی بائی تھوڑا رکو، اور مسز درانی غصیلے انداز میں پلٹ کر اس کو دیکھنے لگی۔ آپ مجھے پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ بنا دیا مجھے پاگل، پہلے کدھر تھا؟ بھی تم اس کو بولو کہ 15 دن اور انتظار کرے، ہم اس دوران پیسے کا بندوبست کرے گا، ضرور کرے گا۔ مسز درانی نے گردن ہلائی اور دروازے سے باہر نکل آئی۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ اس فضول سے آدمی سے ملاقات کر کے وہ گاڑی میں بیٹھی اور چل پڑی۔ شام کی چائے اور پھر رات کے کھانے پر بھی عالم پناہ گول رہے تھے۔ شام کی چائے پر نواب تمیز الدین خان نے ان کے بارے میں پوچھا تو سب نے ان کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا اور کسی نے نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہیں۔ پھر جب رات کے کھانے پر بھی عالم پناہ غیر حاضر رہے تو نواب تمیز الدین کو بھی پریشانی ہو گئی۔ انہوں نے براہ راست شیکی کو مخاطب کیا۔ شیکی، تمہارا دوسرا پارٹ کہاں ہے؟ انہوں نے سوال کیا اور سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا دوسرا پارٹ؟ شیکی نے باری باری اپنے دونوں ہاتھ دیکھے، پھر مسکرا کر بولا، او میں سمجھا، ماموں میاں آپ دلربا کی بات کر رہے ہیں۔ دلربا کے بچے، میں جہانگیر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ جہانگیر؟ وہ غائب ہے، دوپہر ہی سے غائب ہے، شیکی نے جواب دیا۔ کہاں غائب ہے، تمہیں نہیں معلوم؟ میں اسے تلاش کر چکا ہوں، شیکی بولا۔ کہاں مر گیا بے وقوف گدھا؟ یوں لگتا ہے بھائی جان جیسے سچ مچ ہی اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ میں تو ان دونوں لڑکوں کے مستقبل سے پہلے ہی خوف زدہ تھا۔ ان کی حرکات بتاتی تھی کہ ایک نہ ایک دن یہ ضرور پاگل ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک تو ہو چکا، اب دیکھیں شیکی پر کب دورہ پڑتا ہے۔ میں کبھی پاگل نہیں ہوں گا، آپ اطمینان رکھیں، بکو مت، جہانگیر کو تلاش کرو۔ بہت بہتر۔ شیکی کھانے کی میز سے اٹھنے لگا تو نواب عزیز الدین خان کو رحم آ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد جانا، سب لڑکے تمہارے ساتھ جائیں گے۔ بھئی دیکھو تو صحیح، آخر یہ جہانگیر کہاں چلا گیا؟ دوپہر کو تو اس نے عجیب و غریب حرکات کی تھیں۔ مجھے سخت حیرت ہے اور میں شدید تشویش کا شکار ہوں کہ کہیں خدا نہ خواستہ اسے سچ مچ کچھ ہو نہ گیا ہو۔ کیا ہو گیا تھا؟ بیگم صاحبہ نے سوال کیا۔ بس کیا بتاؤں، عجیب و غریب حرکات کر رہا تھا۔ مجھے تو خواب و خیال میں بھی توقع نہ تھی کہ وہ اس طرح لچکنا اور مٹکنا شروع کر دے گا۔ بیگم صاحبہ کا ہاتھ کھانے پر رک گیا۔ ہاں اسے کچھ ہو گیا ہے، نواب عزیز الدین نے دوسرے لوگوں سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ انہیں سہیل کا خیال آ گیا تھا۔ سہیل پھر غائب ہو گیا تھا۔ کب گیا تھا اور کہاں گیا تھا انہیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ نوشاب بھی بیچاری بجھی بجھی سی نظر آتی تھی، لیکن کسی سے اس بارے میں گفتگو نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اس کی آنکھیں چاروں طرف سہیل کو تلاش کرتی تھیں اور مایوس ہو کر واپس آ جاتی تھیں۔ باہر صورت عالم پناہ کی گمشدگی سب کے لیے باعث تشویش بنی رہی، لیکن ابھی یہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ چند ملازم دوڑتے ہوئے آئے اور نواب عزیز الدین سے کہنے لگے، وہ جناب وہ پرانے سٹور میں کوئی چور گھس گیا ہے۔ کیا؟ نواب عزیز الدین چونک پڑے۔ جی جناب، اندر سے دروازہ پیٹنے کی آواز آ رہی ہے، کسی نے کنڈی لگا دی ہے باہر سے۔ ارے کس نے کنڈی لگائی؟ اگر چور اندر گھس گیا ہے تو یقیناً باہر سے کسی نے دروازہ بند کیا ہوگا۔ تم لوگوں میں سے کون تھا؟ نواب صاحب نے نوجوانوں کی طرف رخ کر کے پوچھا، لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ صفدر نے عالم پناہ سے سازش کی تھی، یہ تو کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا تھا کہ عالم پناہ کو کیا ہوا تھا،
لیکن بہر صورت وہ انہیں سٹور میں بند کر آیا تھا، اور سٹور کوئی معمولی جگہ نہیں تھی۔ مچھر، کھٹمل اور دوسرے حشرات الارض دوسرے سامان کی طرح اس میں بھرے ہوئے تھے۔ البتہ کوئی خطرناک کیڑا نہیں تھا جس سے عالم پناہ کی جان کو خطرہ ہوتا، لیکن عالم پناہ چند گھنٹے وہاں گزار چکے تھے۔ حالانکہ صفدر نے یہی سوچا تھا کہ کھانے کے بعد انہیں خاموشی سے رہا کر دے گا، لیکن وقت سے پہلے ہی بھانڈا پھوٹ گیا۔ بہر صورت اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ نواب عزیز الدین نے اس طرف چلنے کا فیصلہ کیا اور نواب تمیز الدین بھی ان کے ساتھ چل پڑے۔ ان کے پیچھے پیچھے باقی افراد بھی تھے۔ ملازم ڈنڈے اور لاٹھیاں اٹھا لائے تھے اور چور کے استقبال کی تیاریاں مکمل ہو رہی تھیں۔ راستے میں دفعتاً نواب عزیز الدین کو ہی کچھ خیال آ گیا تھا، اور انہوں نے نواب تمیز الدین کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تمیز الدین، کہیں وہ نہ ہو۔ کون؟ جہانگیر، نواب عزیز الدین نے کہا، اور نواب تمیز الدین اچھل پڑے۔ ارے ہاں، اسی بات کا امکان ہے، مگر اسے بند کس نے کیا؟ پتہ نہیں، کمبخت نہ جانے کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے، آئیے دیکھیں۔ نواب تمیز الدین نے کہا۔ دروازہ کھلا اور عالم پناہ باہر نکل آئے، لیکن صورتحال یہ تھی جیسے آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہوں۔ لباس پسینے سے شرابور تھا اور پسینہ تلووں سے بہہ رہا تھا۔ بال لٹکے ہوئے تھے، ساری پہلوانی دھری رہ گئی تھی، بری حالت تھی۔ باہر نکلے اور سب کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھے چلے گئے جیسے مارچ کر رہے ہوں، لیکن چند ہی ساتھ کے بعد ان کی گدی نواب تمیز الدین کے ہاتھوں میں تھی۔ لیکن نواب صاحب کی گرفت پر بھی انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، البتہ ہاتھ لٹکائے خاموش کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا مصیبت نازل ہو گئی ہے تم پر؟ نواب تمیز الدین غصیلے لہجے میں بولے۔ کچھ نہیں، بخیریت ہوں، اور آپ کی خیریت خداوند قدوس سے نیک مطلوب چاہتا ہوں، عالم پناہ نے جواب دیا۔ سٹور میں کیوں گھس گئے تھے؟ قسمت نے دھکا دے دیا تھا، جہانگیر عالم پناہ گہری سانس لے کر بولے۔ اور دروازہ بھی قسمت ہی بند کر گئی ہوگی باہر سے؟ کیوں؟ تمیز الدین خان نے آنکھیں نکال کر کہا۔ اب یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ قسمت کیا کیا کر سکتی ہے، لیکن جو کچھ کر چکی ہے میرا خیال ہے وہ بہت کافی ہے۔ میں بھوک پیاس سے نڈھال ہوں، اگر آپ لوگ مجھے کھانا دے سکیں تو میں تا زندگی شکر گزار رہوں گا۔ جہانگیر عالم پناہ پر اس وقت نہ جانے کیسا موڈ طاری تھا، نواب عزیز الدین خان کو ان پر رحم آ گیا۔ بس بھائی تمیز الدین، رہنے دو، باقی باتیں پھر بعد میں کر لیں گے۔ چلو تم لوگ لے جاؤ ان کو، کھانا وانا کھلاؤ، اور سنو، کوئی شرارت نہ ہو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی ہونا چاہیے، نواب عزیز الدین نے کہا، اور جہانگیر عالم پناہ کو نوجوانوں کے حوالے کر کے تمیز الدین کو لے کر چلے گئے۔ جو شیطان صفت تھے، عالم پناہ کی اس حالت پر ان کے پیٹوں میں کھلبلی مچ کر رہ گئی تھی، لیکن صفدر کو اپنی انتہا پسندی پر افسوس ہو رہا تھا، اور اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ عالم پناہ کی حالت اس قدر خراب ہو جائے گی۔ اس لیے تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ عالم پناہ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، اور انہیں تسلی و تشفی سے کھانا کھلایا جائے گا۔ صفدر انہیں لے کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ تمام لوگ عالم پناہ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، جیسے کسی پاگل کے پیچھے بچے لگے ہوتے ہیں۔ عالم پناہ کو اطمینان سے بٹھا دیا گیا۔ صفدر نے ازراہ ہمدردی انہیں پیشکش کی کہ پہلے وہ غسل خانے میں جا کر غسل کر لیں، اس کے بعد کھانا کھائیں۔ عالم پناہ نے نکاہت بھرے لہجے میں کہا، بھائیو، میں نے آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کی، اگر میری زندگی چاہتے ہو تو پہلے مجھے کھانا کھلا دو، ورنہ یہ غسل میت ہی ثابت ہوگا میرے لیے۔ ارے نہیں نہیں عالم پناہ، ابھی تو ایک عالم کو آپ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، لیکن ذرا منہ ہاتھ تو دھو لیجئے۔ ارے بھائی جلدی سے کھانے کا بندوبست کرو، صفدر نے کہا۔ کھانے کے لیے پہلے ہی ملازموں کو دوڑا دیا گیا تھا۔ عالم پناہ نے بامشکل تمام غسل خانے کی طرف قدم بڑھائے، دروازے سے اندر گئے اور پھر ایک دم باہر نکل آئے۔ باہر آ کر انہوں نے سب کو باری باری گھورا اور سب حیرت سے ان کی صورت دیکھنے لگے۔ اب کیا ہوا عالم پناہ؟ صفدر نے پوچھا۔ دروازہ تو بند نہیں کرو گے؟ عالم پناہ نے سوال کیا، اور کمرے میں چھت پھاڑنے والے کہے گونجنے لگے، لیکن صفدر سنجیدہ تھا۔ کیوں؟ دروازہ کیوں بند کروں گا؟ آپ کو یہ خیال کیوں پیدا ہوا؟ بس تقدیر کا مارا ہوں، نہ جانے کیسے کیسے خیالات ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ اچھا اب جائیں اور منہ ہاتھ دھو کر واپس آئیں، کھانا آ رہا ہے، صفدر نے کہا، اور عالم پناہ غسل خانے کی طرف بڑھ گئے۔ پھر ایک قدم دہلیز پر اور دوسرا قدم اندر رکھتے ہوئے بولے، دیکھو دروازہ مت بند کرنا، ورنہ اس غسل خانے سے میری لاش برآمد ہوگی۔
آپ اطمینان سے چہرہ دھوئیے، بھوت لگ رہے ہیں بالکل۔ اس وقت تو کوئی کسر نہیں رہ گئی، جائیے جائیے، ہم آپ کے دشمن تھوڑی ہیں، صفدر نے کہا، اور عالم پناہ کسی قدر مطمئن ہو کر اندر چلے گئے۔ انہوں نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، تولیے سے چہرہ صاف کیا اور باہر نکل آئے۔ کھانا آ چکا تھا اور میز پر لگا ہوا تھا۔ عالم پناہ سب کچھ بھول گئے اور کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ کھانا کافی تعداد میں تھا، لیکن انہوں نے اس وقت تک دم نہیں لیا جب تک کھانے کی ایک ایک پلیٹ صاف نہ کر دی۔ کچھ اور منگوایا جائے عالم پناہ؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے، پیٹ بھر گیا، عالم پناہ پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، اور پھر وہ ایک آرام دہ کرسی میں دھنس گئے۔ تب صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، جی تو آپ پر کیا گزری، ذرا یہ تو فرمائیں۔ میں تو فرما دوں گا، عالم پناہ نے صفدر کو گھورتے ہوئے کہا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ مجھے بند کرنے کے بعد آپ کہاں فرار ہو گئے تھے؟ کیا مطلب؟ کیا میں وہاں کھڑا رہتا، چوکیداری کرتا آپ کی؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں، مگر دروازہ کھول کر میری خیریت تو پوچھ لیتے، کچھ پانی وغیرہ۔ عالم پناہ، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میری مدد کرو۔ آپ اتنے خوف زدہ تھے کہ میں سمجھا آپ کے پیچھے کوئی دشمن لگا ہوا ہے، آپ کو قتل کر دینا چاہتا ہے۔ میں نے فوراً جا کر شیکی کو چیک کیا، لیکن شیکی پرسکون بیٹھا ہوا تھا، جس سے میں نے فوراً یہ اندازہ لگا لیا کہ آپ کا قاتل شیکی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بھی آپ میرا صبر اور حوصلہ دیکھیے کہ میں نے سارا دن انتظار کیا، حالانکہ میرے دل میں یہ شدید خواہش مچل رہی تھی کہ معلوم تو کروں کہ آپ پر کیا افتاد آن پڑی ہے، لیکن آپ ہی کی حفاظت کی خاطر میں اس اسٹور سے دور دور رہا، صرف اس لیے کہ آپ وہاں چھپے ہوئے ہیں اور آپ مجھے اپنا دشمن قرار دے رہے ہیں، صفدر نے کہا، اور عالم پناہ کے چہرے پر کسی قدر جھیپے جھیپے سے تاثرات نظر آئے۔ غالباً بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ تب انہوں نے شکر گزار نگاہوں سے صفدر کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر یہ بات ہے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ چلیے، کوئی بات نہیں ہے، مگر اب تو فرما دیجئے کہ آپ پر کیا قیامت ٹوٹی؟ بس میں نے کہا نا، تقدیر کا مارا ہوں، عشق کا ستایا ہوا ہوں۔ ظالم زمانے نے زندگی کو تاریک رات بنا دیا ہے اور میں اس تاریکی میں سفر کر رہا ہوں، آوارہ بادلوں کی طرح جو ستاروں کو اپنے جلوے میں لے کر چلتے ہیں اور کوئی منزل نہیں پاتے۔ عالم پناہ نے سنجیدگی سے کہا، ارے اچانک یہ آپ پھر پٹری سے اتر گئے؟ صفدر نے کہا، نہیں صفدر بھائی، پٹری سے نہیں اترا، بلکہ زندگی سے عاجز آ گیا ہوں۔ عالم پناہ نے اداس لہجے میں کہا، ماشاءاللہ، یہ تو بڑی مسرت کی بات ہے۔ صفدر نے گردن ہلا کر کہا۔ شیکی ایک کونے میں بیٹھا ہوا خاموشی سے یہ تمام گفتگو سن رہا تھا، کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، لیکن دفعتاً شیکی لوگوں کے درمیان سے اٹھ کر عالم پناہ کے قریب پہنچ گیا۔ نہیں جہانگیر، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، میں تمہاری زندگی کا خواہاں ہوں۔ انسان کو اگر زندگی میں ایک دشمن بھی مہیا نہ ہو تو اسے مر جانا چاہیے۔ لیجئے، اب یہ بھائی شیکی بھی مرنے کا انتظام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر تم دونوں ہی مرنے پر راضی ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں، کسی نے کہا، اور کہے پھر گونجنے لگے۔ سنو سنو، بات سنو۔ شیکی، تم کیوں عالم پناہ کو بور کر رہے ہو؟ ذرا سن تو لیں کہ مسئلہ کیا تھا۔ مسئلہ آپ لوگ مزید سنیں گے، اگر نہ سنیں تو کیا ہے؟ اگر آپ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں جہانگیر صاحب تو رہنے دیں، کوئی حرج نہیں، آئندہ ہم آپ سے بات بھی نہیں کریں گے۔ نہیں، آپ سب کہیں نہ کہیں میرے عزیز ہوتے ہیں، دشمن تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، پر وہ دشمن جاں ضرور ہے۔ عالم پناہ نے سرد آہیں بھرتے ہوئے کہا۔ نوشاب کی بات کر رہی ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ ارے نہیں بھائی، رقیب روسیہ کی بات کر رہا ہوں، لیکن اب تو رقیب روسیہ بھی نہیں ہوتے، بلکہ ان کے چہرے تو بہت سرخ و سفید ہوتے ہیں۔ تو یہ اشارہ سہیل بھائی کی طرف ہے، ناز کہنے لگی۔ کیا خیال ہے عالم پناہ، کیا آپ نے رقیب روسیہ سہیل بھائی کو کہا ہے؟ کتنے احترام سے اس کا نام لے رہے ہو، وہ جو میرا دل جلانے کا باعث ہے، عالم پناہ نے شکایتی انداز میں کہا۔ ارے ہاں، یہ سہیل بھائی بھی بس یوں ہی سے ہیں، خواہ مخواہ اتنے اچھے آدمی کو زندگی سے محروم کیے دے رہے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیے عالم پناہ، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ میں جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، تم میں سے کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے؟ بس آپ سب بھی ان کے ہم نوا ہیں، میرے لیے تو منہ دیکھے کی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ اس کے ساتھ رہتے ہیں، جبکہ ہم تو 2 دن کے مہمان آئے ہیں، چلے جائیں گے، آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ چنانچہ آپ ہماری مدد کیوں کریں گے؟
نہیں نہیں، آپ بالکل بے فکر رہیں، ہم آپ کی پوری پوری مدد کریں گے، مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نمبر ایک تو آپ لوگ بہتر طور پر جانتے ہیں، یعنی جو دشمن دین و ایمان ہے، میرا مطلب ہے جس نے مجھ سے میری زندگی چھین لی ہے، جس کی تصویر دن رات میری آنکھوں میں بسی رہتی ہے اور جس کے خواب میں سوتے جاگتے دیکھتا رہتا ہوں، کاش میں اس دنیا میں نہ آیا ہوتا، کاش کاش۔ شاعری کر رہے ہیں آپ؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں، آزاد شاعری معلوم ہوتی ہے۔ اوہو، تو پھر ان ٹکڑوں کو جوڑنے کے بجائے اوپر نیچے کر کے پڑھنا پڑے گا۔ کسی دوسرے نے لقمہ دیا اور عالم پناہ ہاتھ اٹھا کر بولے، للہ مذاق نہ اڑائیے، کچھ دل جوئی فرمائیے، ہم عشق کے ستائے ہوئے ہیں، زندگی سے بیزار ہیں اور آپ مذاق فرما رہے ہیں۔ عالم پناہ نے نہایت ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، جب تک آپ اصل بات نہیں بتائیں گے عالم پناہ، سب لوگ یوں ہی مذاق کرتے رہیں گے۔ خیر، اب تو جان ہتھیلی پر رکھ ہی لی ہے۔ اچھا، صفدر بولا، جی ہاں، میں آپ کے سہیل بھائی کی بات کر رہا ہوں۔ ہم افریقہ میں اچھی خاصی زندگی گزار رہے تھے کہ پھپھا میاں کو یہاں آنے کی سوجی۔ خود آ جاتے تو کوئی حرج نہ تھا، نوشاب کو بھی ساتھ لے آئے، اور جب روح علیحدہ ہو جائے تو جسم الگ رہ کر کیا کرے گا؟ سو ہم روح کے پیچھے پیچھے لگائے۔ کیا مطلب؟ کیا نوشاب مر چکی ہے؟ کسی نے کہا اور شیکی پھسل پڑا۔ اس نے اپنی دلربا اٹھا لی تھی۔ کس نے کہے یہ الفاظ؟ کس نے کہے؟ آج میں دلربا کے سارے تار اس کے سر پر توڑ دوں گا۔ کس نے کہے یہ الفاظ؟ جلدی بتاؤ مجھے۔ کس نے کہے نوشاب کے بارے میں یہ نازیبا الفاظ؟ شیکی چلاتا رہا لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب صفدر نے شیکی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹھ جائیے شیکی صاحب، بیٹھ جائیے، خواہ مخواہ دلربا ٹوٹ جائے گی۔ سوری، میں نے خواہ مخواہ دلربا کا نام لے دیا تھا۔ سر پھوڑنے کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ شیکی نے جلدی سے دلربا کو پیچھے کر لیا تھا۔ عالم پناہ کو کہنے دیجئے، آپ لوگ ہمارا مذاق نہ اڑائیں، میرا مقصد یہی تھا کہ نوشاب میری زندگی ہے۔ دیکھو عالم پناہ، برسر عام تم یہ باتیں کھلے الفاظ میں نہیں کہہ سکتے، اس طرح معاہدے کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ کچھ بھی ہو شیکی، لیکن جو بات میرے دل میں ہے وہ میں ضرور کہوں گا۔ واقعی نوشاب میرے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں بدن ہوں، وہ روح ہے، میں جسم ہوں، وہ جان ہے، اور جب میری جان یہاں چلی آئی تو پھر میں بھلا اس کالے کلوٹے افریقہ میں کس طرح رہ سکتا تھا؟ لیکن یہاں آ کر ایک دشمن ہمارے راستے میں آ گیا۔ نوشاب سہیل کی جانب مائل ہے اور ہمیں یہ بات بالکل پسند نہیں کہ جس بت کو ہم عرصہ دراز سے پوجتے چلے آ رہے ہیں وہ کسی اور کا ہو جائے۔ اچھا، آگے بڑھیے، پھر کیا ہوا؟ بس پھر کیا ہونا تھا؟ اس دن جھیل کے کنارے آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، جس وقت ہم پانی میں اتر گئے تھے۔ عالم پناہ نے کسی قدر ہچکچاتے ہوئے کہا، غالباً خودکشی کرنے گئے تھے آپ، یہی سمجھ لیں۔ دل تو یہی چاہتا تھا کہ اس جھیل سے نہ نکلیں، مگر پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ لوگ ہمیں نہ بچاتے تو ہم کبھی بھی پانی سے باہر نہ آتے، ہمیشہ کے لیے وہیں رہ جاتے۔ عالم پناہ نے نہایت سنجیدگی سے کہا، اور ایک بار پھر کھی کھی کی آوازیں کمرے میں بلند ہونے لگیں۔ عالم پناہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور سنجیدگی سے بولے، اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں کچھ ہونا چاہیے، اور آج یہی سب کچھ کرنے کے لیے ہم سر پر کفن باندھ کر گئے تھے۔ کہاں؟ کسی نے پوچھ لیا۔ بڑے پھپھا میاں کے کمرے میں۔ اوہو، یعنی نواب عزیز الدین صاحب کے کمرے میں؟ ہاں۔ آپ وہاں کیوں گئے تھے؟ اس لیے کہ اشاروں کنایوں میں انہیں صحیح صورتحال سمجھا دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم کلاسک کے عاشق ہیں۔ ہم نے سوچا کہ ہم ایسے اشارے اختراع کریں جس سے پھپھا میاں سب کچھ سمجھ جائیں، اور اس کے بعد جو وہ ہم سے اس موضوع پر سوالات کریں تو ہم نہایت سعادت مندی سے انہیں بتا دیں کہ سہیل اور نوشاب کا ملاپ ہمیں پسند نہیں، وہ دونوں سراب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ روکیے پھپھا میاں، خدا کے واسطے انہیں روکیے۔ ہم یہ سب کچھ ان سے کہنا چاہتے تھے لیکن اتنے چھوٹے تھے کہ ہم ان کے سامنے زبان نہ کھول سکے، چنانچہ ہم نے کتھک اور منی پوری کے انداز میں اپنا کام شروع کر دیا۔ یعنی پہلے ہم نے ایک حسین لڑکی کا پوز بنایا اور بڑے پھپھا میاں کو یہ تاثر دینے لگے کہ ہم کسی لڑکی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور جب ہم نے اس لڑکی کے سراپا کا نقشہ کھینچا تو ہمیں یقین تھا کہ بڑے پھپھا میاں فوراً سمجھ جائیں گے کہ وہ نوشاب ہے۔ یہ نقشہ کھینچنے کے بعد بڑے پھپھا میاں کی شکل بنائی کہ ان کی عزت خطرے میں پڑ جائے گی، یہ خاندان بدنام ہو جائے گا، سب رسوا ہو جائیں گے۔ مگر بڑے پھپھا پر نہ جانے اللہ کی کیا مار تھی، وہ پہلے تو مسحری پر اٹھ کر بیٹھ گئے۔
پھر جوتا ہاتھ میں اٹھا لیا اور پھر کمرے کے دروازے کی طرف بھاگنے کی سوچنے لگے۔ ہم نے انہیں روکا، ہم چاہتے تھے کہ وہ اشاروں کی زبان سمجھ جائیں، مگر بات بگڑ گئی۔ وہ زور زور سے چیخنے لگے اور چھوٹے پھوپھا میاں وہاں پہنچ گئے۔ بس اس کے بعد ہماری جو درگت ہوئی وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ ہم بامشکل تمام وہاں سے جان بچا کر بھاگے تو صفدر بھائی کے پاس پہنچ گئے۔ بلا شبہ صفدر بھائی نے ہمدردی کی، ہمیں اسٹور میں چھپا دیا، لیکن افسوس اس کے بعد یہ ہمیں بھول گئے۔ جو کچھ بھی گزری ہے ہمیں اس کا رنج نہیں، لیکن صاحبو ہم اپنے مقدمے کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ اب ہم آپ کی عدالت میں پیش ہیں، بتائیے اب ہم کیا کریں؟ عالم پناہ نے کہا، اور کہکوں کا طوفان کمرے میں گونج اٹھا۔ عالم پناہ ہکا بکا ایک ایک آدمی کی شکل دیکھ رہے تھے، پھر وہ گلوگیر آواز میں بولے، گویا یہ کہے ہمارے درکار درماں بنیں گے۔ نہیں نہیں عالم پناہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہماری جان آپ پر نثار، ہم آپ پر اپنی زندگیاں قربان کر دیں گے۔ سہیل بھائی کی بھلا کیا مجال کہ نوشاب کی طرف متوجہ ہو سکیں؟ نوشاب آپ کی ہے، صرف آپ کی۔ اسی وقت دلربا کے تاروں کی ٹھن ٹھنانے کی آوازیں سنائی دی اور شیکی سینہ تان کر میدان میں کود آیا۔ ہرگز نہیں، جب تک میں زندہ ہوں نوشاب کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کن لہجے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے درمیان تصفیہ باقی ہے، تصفیہ ہوگا اور اس کے بعد ہی کوئی صحیح صورتحال نکل سکتی ہے۔ یار تم تو بس خاموش ہی ہو جاؤ۔ اچھی خاصی ڈوئل لڑنے گئے تھے، کہنے لگے سر کی مار ماروں گا۔ سر کی مار جوتے کی مار سے بھی بری ہوتی ہے، شیکی نے دلربا کے تار چھیڑتے ہوئے کہا۔ بے شک، لیکن اس مار کو صرف تم سمجھتے ہو اور کوئی نہیں سمجھتا۔ یہ الگ بات ہے کہ جہانگیر بے سرا آدمی ہے، اسے سر کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ ہاں بالکل، دے دو ایک تان پورا جہانگیر کو اور ایک میرے ہاتھ میں دے دو، درمیان میں رکھو گلاس، پھر دیکھنا کس کے تاروں سے گلاس ٹوٹتا ہے۔ اوہو، گلاس کے پیسے کون دے گا؟ صفدر نے دانت نکال کر کہا۔ لڑکے اور لڑکیاں ہنستے ہنستے بے حال ہوئے جا رہے تھے، لیکن عالم پناہ کو شاید اس بات میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ انہوں نے شیکی کو دیکھتے ہوئے کہا، ارے آج تو کلاسیکل باتیں کر رہا ہے، کیا واقعی تو مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ ہاں لیکن سر کا مقابلہ، شیکی نے کہا۔ ہاں لیکن یہ مقابلہ ہوگا کیسے؟ عالم پناہ نے پوچھا۔ میں اپنا ستار لے کر ایک سمت بیٹھوں گا، تم دوسری سمت، اور ہم لوگ سروں کی جنگ لڑیں گے، منظور ہے؟ ہاں منظور ہے، میں تو بس اس بے جا ناچ رنگ سے گھبراتا ہوں۔ رمبھا سمبھا ڈسکو یہ گانے ہیں، لعنت ہے ان گانوں پر، کوئی شریف آدمی انہیں پسند کر سکتا ہے؟ اب تم نے بات کی پروقار جنگ کی تو ٹھیک ہے، میں اس مقابلے کے لیے دل و جان سے تیار ہوں۔ عالم پناہ سوچ لو اچھی طرح، اس بار تمہاری شامت آ گئی، شیکی نے آنکھیں نکال کر کہا۔ ہاں سوچ لیا، میں تم سے سر کی جنگ اس طرح جیت لوں گا جس طرح فری سٹائل، مجھے تمہارا چیلنج قبول ہے، شیکی نے کہا اور نوجوان تالیاں بجانے لگے۔ نوجوانوں کو پھر ایک مقابلہ ہاتھ آ گیا تھا۔ اب صفدر نے کہا، ٹھیک ہے، تانپورہ کا بندوبست میں کروں گا، اس سارے مقابلے کا سارا انتظام ہم لوگ کریں گے، اس کے بعد فیصلہ جو بھی ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، عالم پناہ نے کہا اور پھر ایک دم نڈھال سے ہو گئے۔ یہ فیصلہ تو ہو گیا، وہ بڑا فیصلہ بھی تو کرو۔ بڑے فیصلے کے سلسلے میں ہمارے تمہارے درمیان جو معاہدہ ہے اسی پر عمل ہوگا، شیکی نے نتنے پھلا کر کہا۔ کیا مطلب؟ جو کام تم نہ کر سکے وہ میں کروں گا۔ کیا مطلب؟ عالم پناہ نے بدستور اسی انداز میں کہا۔ بڑے پھپھا میاں کو تم نے اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش کی تھی اور وہ تمہیں پاگل سمجھ بیٹھے، اسی سے تم اندازہ لگا لو کہ تم کس قدر ناکارہ انسان ہو، جبکہ یہ کام میں بہتر طور سے کر سکتا ہوں، اور یقین کرو چٹکی بجا کر سکتا ہوں۔ آپ؟ صفدر، ثنا اور ناز نے بیک وقت پوچھا۔ ہاں میں، دراصل لوگ میری صلاحیتوں سے واقف نہیں ہیں، ابھی وقت چاہیے۔ میں وہ ہوں جو ستاروں پر کمند ڈال دیتے ہیں، جو کام حضرت جہانگیر عالم پناہ نہ کر سکے، آپ کا یہ خادم شفیع الدین شیکی بخوبی اسے انجام دے گا، شیکی نے کہا اور تمام لوگ کہکہے لگانے لگے۔ سیٹھ ابراہیم روئی والے کے بارے میں پوری رپورٹ سہیل کو دے دی گئی تھی اور بظاہر مسز درانی کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا، لیکن اس کا ذہن ہر وقت سہیل کے بارے میں الجھا رہتا تھا۔ سہیل اگر اتفاقیہ طور پر اپنی اصل حیثیت میں اس سے ملا ہوتا
تو شاید مسز درانی اس شدید کیفیت کا شکار نہ ہوتی، لیکن بدبختی تو یہی تھی کہ سہیل خود اس کی دریافت تھی، یعنی اس نے خود کوشش کر کے سہیل کو شیشے میں اتارا تھا، اور اس مقصد کے تحت سہیل اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں کے شکار کے سلسلے میں اس کا معاون ثابت ہوگا۔ اس کا حسن اور خوبصورتی لڑکیوں پر جس طرح اثر انداز ہوتا تھا، اسے مسز درانی نے بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ وہ خود بھی گھاگ عورت تھی اور مارکیٹ میں رکھی ہوئی مختلف اشیاء کی قیمت سے اچھی طرح واقف رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ امیر خاندانوں کی ماڈرن لڑکیاں سہیل جیسے لڑکے تلاش کرتی رہتی ہیں۔